अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। दोस्तों, गुज़िश्ता जो ईद की छुट्टियां थी वो बड़ी अच्छी गुजरी होंगी आपकी, क्योंकि उमूमन ये होता है कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग अपने अपने देहातों में अपने अपने गाँव की तरफ चले जाते हैं और वो यकीनन जो इस्लामाबाद में ईद गुजारते हैं वो यहाँ पे गली कूचों को देखते हैं तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। लेकिन बहरहाल हमने अपनी ईद जो है कश्मीर की वादियों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर गुजारी। फैमिली के हमरा पूरी की पूरी फैमिली, पूरे के पूरे रिश्तेदार हम आए थे और एक कोस्टर करके निकल गए। सो बहरहाल मेरी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी भी लगी कि मुख्तलिफ़ खूबसूरत वादियाँ हैं, मुख्तलिफ़ लेक्स हैं, मुख्तलिफ़ झीलें हैं। कुदरती तौर पर जो मनाजिर मैंने देखे यकीन माने बड़े दिल फरेब थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला मैंने जो देखा, मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, एक एहसास भी हुआ कि कब हम एक बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। हर तरफ से हम ये देखते हैं कि भाई साहब जब इन खूबसूरत मकामात की तरफ हम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेके जाते हैं अपने साथ खाने पीने के हवाले से, लेकिन वहाँ पे डस्टबिन होने के बावजूद मैं ये देखता हूँ कि लोग बिरयानियाँ वगैरह पैक्स खाने जो अपने साथ लेके जाते हैं उनको खा के ऐसी गंदगी फैला देते हैं जिसको देख के बड़ा दुख होता है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इंसान बने, इंसान का वो जो किरदार है वो उसको निभाएंगे आप, तो उससे ये होगा कि कम से कम जो जंगली हयात है वो महफूज होंगे। जो खूबसूरती है कुदरत की तरफ से जो हमें एक खूबसूरत सा नज़ारा दिया गया है वो अगर उसको आप महफूज बनाएंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए और इस नेचर के लिए और जो दीगर जानवर है, जानदार हैं, उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। लेकिन बहरहाल आप जब जाते हैं कोशिश किया करें अपना साफ़ सुथराई का अमल। एक शॉपिंग बैग, अगर आपको डस्टबिन नज़र नहीं आता है तो एक शॉपिंग बैग लेके जाएं, उसमें सारी चीज़ें डालें, 2 मिनट नहीं लगते आप खाते पीते। मुझे इसलिए ऐसा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि कब कब क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर दुनिया में जब हम होते हैं तो हम इतने डिसिप्लिन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि यकीन माने ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म का शहरी जो है वो कोई और हो नहीं सकता। मुझे याद है कि जब मैं बाहर था तो मैंने ऐसे टिश्यू मेरे हाथ में था और मैं सोच रहा था कि इस टिश्यू को कहाँ फेंकूँ। हर तरफ से मुझे साफ़ सुथराई वाला सीन नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा टिश्यू अपने पास ही रखो और जब तक डस्टबिन नहीं आता तब तक। लेकिन वही मैं था जब मैं पाकिस्तान आया, मेरे साथ कुछ और दोस्त थे और लाहौर एयरपोर्ट में हमारी लैंडिंग हुई तो कुछ चीज़ें हमने सब ने ख़रीद ली और मेरी आदत बन चुकी थी कि भाई साहब ऐसे गली कूचों में चीज़ें नहीं फेंकनी है। लेकिन मेरे साथ दूसरी सेट में लोग मौजूद थे, उन्होंने जैसे खाया पिया तो ऐसे रोड में जाके फेंक दिया। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब ना करें, ये हमारा मुल्क है। इसी तरह तो बाहर आप बिल्कुल ठीक ठाक बंदे थे, इंसान के बच्चे बन गए थे। और उसने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सोच किस किस्म की बनाई गई कि ये पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है। लेकिन बहरहाल आप एहतियात कीजिएगा, ये पाकिस्तान है, ये हमारा घर है। ये अगर ये साफ़ सुथरा है, जब बाहर से दुनिया आती है, मुख्तलिफ़ विज़िटर आते हैं, जब वो देखते हैं यानी हमारे इस मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उनका गुज़रान होता है और वो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं कि हम कितने मुहज़्ज़ब हैं, कितने हम डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने घर की तस्वीर अच्छे तरीके से पेश करें ताकि जो आने वाले सयाह हैं वो भी कम से कम एक अच्छी खूबसूरत यादें और साफ़ सुथरी यादें पाकिस्तान से लेके जाएँ। मौसम की बात करें, हमेशा मौसम की बात करना ज़रूरी है। इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी जो है उसमें शिद्दत भी आ चुकी थी गुज़िश्ता रोज़। फिर हल्की फुल्की बारिशें जो हैं ख़ासकर मलिका कौसार में, तो वहाँ पे बारिशों का सिलसिला जब जारी था तो इस्लामाबाद में ठंडी ठार हवाएँ चल पड़ी। कुछ बारिश थोड़ी बहुत लाहौर में हुई, उससे भी मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो उसी तरह, क्योंकि अब आने वाले दिनों में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि बारिशें जब आती हैं तो वो ज़्यादा आती हैं। जब ज़्यादा आती हैं तो फिर ज़्यादा पानी आ जाता है। जब ज़्यादा पानी आता है तो गली कूचों में पानी बहता है, तो उसके लिए वो निज़ाम जो है उसी तरह ठीक भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में अब मानसून की बारिशों के लिए तैयारी भी करनी है, चाहे वो कराची सिंध की गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी इस्लामाबाद के फेडरल गवर्नमेंट की बात मैं करूँ या मुख्तलिफ़ सूबों की, क्योंकि जब पानी ज़्यादा आता है तो फिर हर
जगह से ताफुन, गटर और कहीं ना कहीं करंट लगने के जो वहाँ पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आती हैं, उसका भी काफ़ी नुकसान होता है। सो बहरहाल अब इंतज़ार है कि थोड़ी बहुत बारिश हो, बारिश बरसेगी, मौसम खुशगवार होगा और मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है आपके चेहरे पर, आपके एक्सप्रेशन पर, आपके जिस्म पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर। तो जब मौसम खुशगवार होगा, यकीनन आपका मूड भी खुशगवार होगा। बहरहाल ख़बरें बहुत सारी हैं और ख़बरें ये हैं मेरे पास बड़े मज़े मज़े की, जो हमारा सेगमेंट है इसमें मुख्तलिफ हम बातें करेंगे। 3 सेगमेंट हम रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे गेस्ट को हम बुलाएं और उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो तजुर्बा है, वो जो कर रहा है, जिस मनसब पर वो विराजमान है, वो कम से कम उससे आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिले। तो ऐसे खूबसूरत गेस्ट जो है, वो चाहे वो स्काइप के थ्रू हो, मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, वो भी हमें जो है हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, बहुत कुछ सवालात में लेके आए हो, जवाबात का इंतज़ार हम उनसे करेंगे। ऐसे में मज़े मज़े की ख़बरें, मेरी जो रिसर्च टीम है, मेरी जो पूरी टीम है, ये जिस तरीके से मेहनत करती है, बिहाइंड द सीन जो काम होता है, कैमरामैन अपना एक रोल निभाता है, मेरा जो प्रोड्यूसर है, मेरा जो कोऑर्डिनेटर है, मेरा जो एडिटर है, दीगर सारे लोग अपना अपना रोल निभाते हैं। लेकिन बहरहाल जी, सच सवेरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त इतवार की सुबह है और हमारी कोशिश होती है, बल्कि मुझे तो उठाना पड़ता है, मुझे यासिर भाई की कॉल आती है कि भाई साहब आप उठें, बहुत लेट हो गए, इतवार का दिन है, सबकी छुट्टी है, आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली। लेकिन बहरहाल हम जब छुट्टी पे ना हो तो हम किसी और को भी छुट्टी पे नहीं छोड़ते, हम कहते हैं कि भाई साहब ऐसे कैसे आपको आराम करने दें। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात करें और आपको उनके ज़रिए आपको बताएं कि इस वक्त वो कौन कौन सी जगहों में क्या क्या कर रहे हैं और क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो लंदन से हमारे दोस्त, हमारे जो मेहमान हैं, बैरिस्टर शेर मोहम्मद साहब हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। शेर मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि अपना तारुफ जो है, किस मनसब पर आप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ख़ासकर आप बहुत यंग हैं और नौजवानों के लिए इस वक्त आपका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है? जी, बेसिकली माय नेम इज़ बैरिस्टर शेर मोहम्मद और आई एम वर्किंग एज़ अ ह्यूमन राइट्स लॉयर इन लंदन। हम्म। लंदन में मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ और मैं मेंबर भी हूँ ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन का, जो हम्म। लंदन में है। दिस इज़ वन ऑफ द 4 इन इन होल वर्ल्ड और ये सिर्फ यूके में बेस्ड हैं, जो बैरिस्टर्स को ऑथराइज़ करते हैं टू प्रैक्टिस इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम्म। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो आपने बात की और ख़ासकर हम देखें तो इंसानी हकूक़ की जब बात आती है तो मसाइल भी बहुत सारे होते हैं। अब आप जहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ पे भी मसाइलों का ढेर लगा हुआ है, यहाँ से एक सुनहरे मुस्तकबिल के लिए हमारी कोशिश होती है कि भाई साहब हम चले जाएँ, थोड़े गोरों के पास चले जाएँ, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ हमें मिल सकता है। अब आप नौजवान हैं, फिर भी जिस जगह पे आप बैठे हैं और कोशिश आपकी ये है कि चाहे वो पाकिस्तानी हो, दीगर ममालिक के लोग हों, उनको जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो मसाइल है उस पर भी बात की जाए। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इस वक्त किन किन मसाइलों का जो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं और ख़ासकर पाकिस्तानी हैं, उनको इन मसाइल का सामना होता है। जी, देखिए, ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ तो रंग, नस्ल, मज़हब, इंसानियत और हम्म। हत्ता के हैवान इन सब से बालातर होते हैं। ह्यूमन राइट्स और बेसिक लाइक फंडामेंटल राइट्स तो जो उनसे ना किसी के भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे हम्म। तो इट हैज़ नो बाउंड्रीज़। हम्म। तो हमारी जो तस्लीम है वैसे स्पेशली जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, रिसेंटली आई हैव बीन टू फ्रांस, स्ट्रासबर्ग। अच्छा। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी हमारा टूर था लास्ट वीक, तो उसी के सिलसिले में हम उधर भी गए हुए थे। बेसिकली ये केस था हमारा यूक्रेन वर्सेस रशिया एंड नीदरलैंड वर्सेस रशिया, और ओबियसली इसमें हमने दुनिया भर में होने वाले जो इंसानी हकूक़ की पामाली है उसके लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई है। और उसमें ओबियसली पाकिस्तान का नाम वैसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है और ख़ास तौर पे हम लोगों ने, पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। दुनिया में और भी काफ़ी ममालिक हैं हम्म। जो पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं। इवन पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई से भी बहुत बेहतर कंडीशन है पाकिस्तान की, देखा जाए तो। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं यानी प्रॉब्लम ये है, आपकी बात दुरुस्त है। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ सवात में,
اس سے پوری دنیا میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ قریب ہمارے ایسے ممالک ہیں جس کو خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ساری چیز اس طریقے سے پھیلائی جاتی ہے، تو اس میں بھی کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ تھوڑی بہت کمی پائی جاتی ہے اور دیگر ممالک بڑے ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس سوسائٹی کے آپ ممبر ہیں، اس سوسائٹی کا ویسے جو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو مختلف ہیومن رائٹس وغیرہ وائلیشن ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں، دیگر کیا یہ سوسائٹی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے وہاں پہ؟ بیسکلی یہ جو سوسائٹی ہے آنریبل سوسائٹی آف لنکن ان دس از دا ممبرشپ باڈی آف بیرسٹرز ان آل اوور دا ورلڈ اینڈ انگلینڈ. یہ لندن میں بیس ہے. تو اس کی مختلف برانچز ہیں. اس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں بینچز ہوتے ہیں جنہیں آپ کہہ لیں کہ سینئر بیرسٹرز ہوتے ہیں. اس میں پھر جونیئر ہوتے ہیں, ڈفرنٹ اسٹیجز ہوتی ہیں. اس میں آپ ہیومن رائٹس بھی ہے, کافی مطلب کہ ایوری فیلڈ آف لا آپ کہہ لیں. لیکن وچ آئی واز کنسرنڈ اینڈ وچ آئی واز انٹرسٹڈ میری تھی ہیومن رائٹس. تو میں نے وہ فیلڈ پک کی اور اس سوسائٹی اور اس پلیٹ فارم کے تھرو سے میں نے اپنی آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا. کیونکہ بیسکلی یو نو اف یو وانٹ ریز یور وائس, آپ کو کوئی سالڈ اور پراپر پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے نا, جو ورلڈ لیول پہ آپ کو ایک موقع فراہم کرے آگے جا کے آپ اپنی آواز بلند کر سکیں. تو اوبیسلی پاکستان میں تو یہ اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں. تو پھر اوبیسلی آئی ہیو ٹو کم ہیئر فار مائی ہائر ایجوکیشن ان فیلڈ آف لا. تو ادھر آیا میں 2019 میں نے انگلینڈ آیا اور 2020 آفٹر 4-5 months میں نے اس کی ممبرشپ لے لی. تو اس کی ممبرشپ لینے کے بعد اوبیسلی مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ مجھے پتا تھا کہ یو نو دیٹس مائی ڈائریکشن اینڈ ناؤ بائی یوزنگ دس پلیٹ فارم آئی کین ریز مائی وائس اینڈ آئی کین ڈو سم تھنگ فار ہیومینٹی اینڈ ہیومن رائٹس. اوبیسلی اب اس کے لیے پھر اوبیسلی ہمیں مختلف NGO سے, ایمسی انٹرنیشنل سے, مختلف کورٹ سے, لائک اس طرح یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں ہمارا ٹور تھا لاسٹ ویک. تو اس سے ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے, کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان سے ہمیں انگیج رہنا پڑتا ہے. لائک وی ہیو ٹو گو دیئر. اور اوبیسلی یہ ایک دن میں تو یہ نہیں ہوتا نا کام, یہ تو ایک لانگ پروسیجر ہے. یو ہیو ٹو لائک یو نو ریز یور وائس, اپنے کنسرن بتانے ہوتے ہیں. اچھا ویسے جو آپ فرما رہے ہیں, آپ جو فرما رہے ہیں ظاہری بات ہے یہاں سے نکلنا, لندن انگلستان کی گلی کوچوں میں پھر ایک ایسی جگہ پہ پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, بڑی جدوجہد آپ کو کرنی پڑتی ہے. لیکن جو آپ کی سوسائٹی ہے, یہ جو لنکن ان لندن, اس کا ممبر بننے کے لیے بھائی صاحب اگر لیٹ سپوز ہمارے دیگر وکلا ہے وہ لندن کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی سوسائٹی کا وہ حصہ بنے, تو کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پر پورا, اگر آپ اترتے ہیں تب آپ جا کے ممبر بن جاتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ کی فیکٹرز ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہیں. اوبیسلی ہر کوئی تو ممبر نہیں بن سکتا, آپ کے کچھ کرائٹیریا پورا کرنے پڑتے ہیں. میں پاکستان میں تھا تو میں نے LLB اپنا پاکستان سے کیا, پھر ادھر آ کے میں نے ماسٹرز ان لا کیا. لیکن ماسٹرز ان لا اسپیسیفک فیلڈ میں ہونا چاہیے, تو پھر وہ آپ ممبر بن سکتے ہیں. بیکاز یو آر ایمنگ ٹو بی اے بیرسٹر, اگر آپ نے باہر کا کورس کرنا ہے اور آپ نے 2-3 ایگزام دینے ہوتے ہیں یہاں پہ, تو وہ آپ وہ کلیئر کرتے ہیں, ان کا انٹرویو پاس کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو اس کا ممبرشپ دے دیتے ہیں. یہ ممبرشپ ہوتی ہے آپ کی فور لائف ٹائم. اچھا. اور اوبیسلی پھر اس کے لیے آپ کو ان کے 10 ڈنر اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں. 10 ڈنر ہوتے ہیں آپ کے. ان دیز ڈنرز یو ہیو ٹو بی سٹنگ ود دا ججز, سینئر بیرسٹر. وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لائک ہاؤ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے جا کے میٹنگز میں. تو آپ کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, یو نو اٹس لائک لانگ پروسیجر میں آپ کو سیشن اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے آپ کو اس کی ممبرشپ ملتی ہے. ونس یو آر ممبر, یو آر لائف ٹائم ممبر اینڈ لائک یو گوٹ اے big platform to raise your voice and like they give you big opportunities, like you can go in the United Nations, International Criminal Court, European Court of Human Rights. تو الحمدللہ میں نے 2019 میں ادھر آیا تھا. میں اپنا ماسٹرز ان لا کر رہا تھا. پہلا میں نے 2 ماسٹرز ان لا کیے ہیں. تو پہلے کے دوران ہی within 5 months I got membership of Honorable Society of Lincoln. اچھا ویسے بیرسٹر صاحب ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں, میرے جیسا بھائی سے تو ایک پاکستانی جو یہاں پہ بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں, پھر خاص کر یہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب باتیں آتی ہیں, تو ایک وقت تھا کہ جس طرح ہمارے مطالعے پاکستان میں بہت ساری چیزیں اب ہم پڑھتے ہیں, ماضی میں جو ہم نے پڑھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح یہ ہیومن رائٹس وائلیشن اور یہ سارا کچھ جس میں ہم دیکھتے تھے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوا کرتی تھی, وہ اٹھ کے کھڑی ہوا کرتی تھی, اب جو تصویر آئی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی اور دیگر ممالک کے مختلف یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ کی تنظیمیں جس طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو بتا رہی ہے. سر پاکستان میں نئی جنریشن مطالعہ پاکستان کے حوالے سے سوال کرتی ہے, وہاں پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کے قوانین اور سارا کچھ. تو آپ سے میں جاننا چاہوں, بیسیکلی ایک ممبر, آپ ان ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں,
ہم یوکرین کے معاملے کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ تو سارا یورپ اکٹھا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب 40,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 77,000 بارود جو ہے وہ پھینکا جا چکا ہے، 77,000 ٹن، تو ایسی صورتحال میں ہمیں کوئی قوانین یا انسانی حقوق کی تنظیمیں، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بیسکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس میں ہماری خود کی ویکنس ہے. ہوں اور اوبیسلی یورپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آفٹر 1945 انہوں نے ایک لیسن لیا. اور دیکھیں اگر آپ ہسٹری میں بیک جائیں تو جرمنی اور انگلینڈ ورسٹ اینیمیز ایور ان دا ہسٹری آف ورلڈ. جرمنی اور انگلینڈ، جرمنی اور فرانس. لیکن 1945 کی جو ورلڈ وار ہوئی تھی نا، اس کی جو تباہی کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ ہوں کر لیا کہ نہیں، جو ہے نا جنگ کسی حال میں بھی کسی مسئلے کا سولوشن نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں یورپ میں کوئی بارڈر نہیں ہے، یورپ از آل بارڈر فری. آپ جرمنی سے فرانس جائیں، فرانس سے اٹلی جائیں، اٹلی سے اسپین جائیں، مطلب یہ کسی زمانے میں بیفور ایون 1945 کی جو ورلڈ وار تھی یہ ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے. لیکن انہوں نے سبق سیکھا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اب وہ اور کوئی حل نہیں. اب دیکھیں وہ ترقی کے کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں. اور ایک ہم ہیں، اگر آپ دیکھ لیں یہ دنیا بھر کے جو جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، ہمارا نیبر انڈیا دیکھ لیں، ہمارے تعلقات دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے تو بارڈر اوپن ہونا تو دور کی بات ہے، ہماری تو ٹریڈ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی پاکستان انڈیا کی ٹریڈ ہوتی ہے وایا دبئی، ٹھیک ہے. اور دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ہم نیبرز ہیں. اور دوسری بات رہی فلسطین کی، اوبیسلی اس میں یورپ اپنا رول پلے کر رہا ہے جس حد تک ہو سکے. اب دیکھیں ریسنٹلی اگر 3 کنٹریز نے میرے خیال سے ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے مئی میں اس کو ریکگنائز کر لیا پیلسطین کی اسٹیٹ کو. اور سلوینیا ایک اسٹیٹ ہے، کنٹری ہے، اس نے جون میں اس کو ریکگنائز کر لیا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیا. اوبیسلی اب دیکھیں ایک سرٹن لیول ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا ایکشن لینے کا. اور یہ نہیں، ایکشن تو آپ جو لینا بنتا آپ کی بات درست ہے، کچھ چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں. جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اور جس مٹی سرزمین پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایون فلسطین کا جھنڈا بھی اٹھانا پاکستان میں آج کل گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، تو انگلستان ہے. ویسے شیر محمد صاحب، یہ جو صورتحال ہے، خاص کر میں اگر بات وہ کروں. بات جی جی سوری جی. آپ کی بات وہ بات نہیں ہے. دیکھیں حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ یہ سیزر ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. کسی بھی انسان فلسطین کے دنیا میں کسی بھی خطے پہ ایک انسان کا جو حق ہے ناحق خون بہنا جو ہے نا انسانیت کی تذلیل ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن پلیٹ فارم کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، دیکھیں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، یہ سارے چیمپئنز ہیں، یہ آواز نہیں اٹھا رہے. ان کی بجائے دیکھیں یورپ نے تو پھر بھی اپنا رول پلے کیا، یس اسپین یس، نے، آئرلینڈ نے، عوام نے پلے اور کیا، ممالک نے نہیں، ناروے نے. عوام نے پلے کیا. بالکل آپ کی بات درست ہے. جی جی، ایون ناروے نے نہیں، گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں ناروے، اسپین اور آئرلینڈ نے یس، گورنمنٹ لیول پہ فلسطین کو تسلیم کر لیا ایز اے ایسا ہی انڈیپینڈنٹ ہے. اسٹیٹ. اور سلوینیا یہ بھی یورپین کنٹری ہے، اس نے بھی ریسنٹلی جون میں کیا ریکگنائز، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل رسپانسبلٹی آپ کی کس بات کی ہے. آپ ٹھیک ہے شیر محمد، آپ درست فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے سو کارڈ، میں تھوڑا سا اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت جو ظلم جو زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے اور اس پہ بات کرنا ضروری ہے. اور میں ہمیشہ اپنا جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی میں 24 آور اسی پہ بات کرتا ہوں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کمی کوتاہیاں زیادہ تر مسلم ممالک میں ہی نظر آتی ہیں، اور مسلم کی جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ کوالٹی نہیں رہی، وہ کوانٹٹی نہیں رہی. وہ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 0+0 ہی نظر آ رہا ہے. کچھ ممالک کو چھوڑ کر جو اس وقت بڑے مشکل حالات میں بھی ہیں لیکن وہ لڑ رہے ہیں. بہرحال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، خاص کر کس نوعیت کے کیسز اگر آپ کے سامنے آتے ہیں، خاص کر پاکستانیوں کے حوالے سے، وہ پھر آپ دیکھتے ہیں اور کوشش کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کسی باؤنڈریز کو، کسی مسلک کو، کسی مذہب کو، کسی بارڈر کہ اس پار ہو اس پار ہو، وہ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم خیال رکھتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ باہر ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کے ساتھ زیادہ دل دھڑکتے ہیں، آپ کے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی سرزمین کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے. تو ایسے کس نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں جس کو آپ ڈیل کرتے ہیں؟ نارملی تو پاکستان کے ساتھ تو ہمارے اتنے کیس لنک نہیں ہے. میرا بیسکلی میری جو فیلڈ ہے بیکاز آئی ورک فار، میرا زیادہ تعلق ہے یورپ کے ساتھ، تو جی بیسکلی وی ڈیل ود یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس. اس میں جو کیس آتے ہیں نارملی اس میں کیس آتے ہیں اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ. لائک ریسنٹلی پاکستان کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن پاکستان میں دیکھیں وہی میں بات ہے نا کہ پاکستان میں یورپ ایک لیول ہے، لیول 1، لیول 2، لیول 3. پاکستان جو میڈیوکر لیول میں آتا ہے ایز پر یورپین کمیشن آف ہیومن رائٹس میں. ہیومن رائٹس وائلیشن میں یورپ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ ہونا چاہیے تھا. اٹ مینس کہ پازیٹیو سائن آف پاکستان. لیکن پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے بھی اسٹارٹ میں بڑی پیاری بات کی کہ کاؤنٹر نیریٹو ہم بلڈ اپ نہیں کر سکے. یس. پاکستان سے زیادہ
دیکھیں جو ہے نا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نمبر 1 پہ اس ٹائم ایران، ٹاپ 10 میں بتاتا ہوں آپ کو، چائنا، ایران اور رشیا ہیں، یہ ٹاپ 10 میں 3 کنٹریز ہیں۔ ایون انڈیا نمبر 46 پہ رینک کرتا ہے، پاکستان از نمبر 48۔ ہمارا اچھا نیبر کنٹری ہے ایران، ٹھیک ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایون کہ بنگلہ دیش ہم سے 1 پوائنٹ نیچے ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بیکاز ان کا کاؤنٹر نیریٹو ہم سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے میں کیا ہے، ایک ہلکا سا واقعہ ہوگا اس میں پورے کنٹری کو جو ہے نا اس کا امیج خراب کر دیں گے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کہ 100 بندے آپ کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن از ون آف دا بگیسٹ فاؤنڈیشن ہو از ورکنگ فار دا ہیومن رائٹس، وہ والنٹرلی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے کافی ادارے بھی کام کر رہے ہیں ماشاء بالکل، اللہ۔ آپ درست فرما رہے ہیں بیرسٹر شیر محمد صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اتوار کی صبح ہے اور صبح کو تھوڑا بندہ سوچتا ہے کہ آہستہ آہستہ یعنی دیر سے تھوڑا سا اٹھا جائے، لیکن بہرحال آپ اٹھیں اور آپ بڑے خوبصورت یعنی زبردست الفاظ کا آپ نے چناؤ کیا، بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، ایک بہترین منصب پر آپ وہاں پہ ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیابی دے اور آپ پاکستان کا نام روشن کریں۔ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو ایک اچھا سا پیغام دے کے جائیں۔ میرا یہ اپنے نوجوانوں اور اپنے ویورز کے لیے یہ پیغام ہے کہ بس کامیابی کے لیے کبھی شارٹ کٹ کا استعمال نہ کریں، یو شوڈ ویٹ فار دا سکسیس، ڈیڈیکیشن سے کام کریں۔ جو بھی آپ پروفیشن یوز کرتے ہیں، آپ لائر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بس ڈیڈیکیشن رکھیں، محنت پہ بلیو کریں اور بی سنسیئر ود یور ورک، بس ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو سچ کریں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی بیرسٹر شیر صاحب۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، پروگرام سچ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جتنے دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں تو میری ہمیشہ گزارش ہوتی ہے کہ اٹھے بھائی صاحب، کوشش کیجئے لیٹنے سے اور ٹی وی دیکھنے سے یا سوشل میڈیا دیکھنے سے زیادہ ٹائم اس پر ویسٹ کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ اچھا سا ناشتہ کریں، تھوڑی سی گپ شپ لگائیں، تھوڑا سا ٹائم اپنوں کے ساتھ سپینڈ کریں، کیونکہ زیادہ تر وقت آپ کا آفس میں یا کام میں گزرتا ہے۔ اتوار کی صبح اور ہم جیسے بیٹھے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک مختلف گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں۔ ابھی جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں بڑے خوبصورت انسان ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں وہ بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مختلف ممالک کی، اگر بات کریں تو انہوں نے مختلف ممالک میں ایز اے پاکستانی جا کے وہاں پر لوگوں کو پڑھایا، بہت کچھ لوگوں کو سکھایا، اور آج اپنی جو نالج ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اپنا جو تجربہ ہے، وہ پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محمد مختار صاحب نیشنل سیکیورٹی یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، 5 دفعہ یہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں۔ تو مختار صاحب بہت شکریہ جی، گڈ مارننگ، آپ کیسے ہیں؟ بہت مہربانی جی، ہمیشہ کی طرح آپ اسی طرح خوبصورت ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب شو کیا تھا تب بھی آپ ویسے ہی تھے۔ اور یہ بتائیے گا کہ کون سے راز ہے، کیا صبح سویرے اتوار کو ہم نے جگایا یا صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں؟ جی، اٹس یور بیوٹیفل آئیز جوانا، تھینک یو ویری مچ جوانا، یو آر ویری کائنڈ۔ تو میرے لیے کوئی دن چھٹی کا دن نہیں ہوتا۔ واو، آئی گیٹ اپ ویری ارلی ان دا مارننگ، میری عادت رہی ہے، رات کو میں جلدی سو جاتا ہوں، اٹس مائی ہیبٹ سنس ویری ویری لانگ ٹائم، اور اسی کو میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور بڑا اچھا لگا جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا ہے، سو اس سے مجھے بہت اچھا لگا۔ ہاں، اور ظاہری بات ہے جب آپ پر میری نظر پڑی، کیونکہ میری کوشش ہوتی کہ آپ جیسے انٹلیکچوئل جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی کہ ہمیں تو سیکھنے کا موقع مل ہی جاتا ہے، لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، بہت سارے نوجوان جو اس وقت بہت سارے مسائل کا وہ شکار ہیں، بہت ساری ڈگریاں انہوں نے لی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، جابز ہے نہیں۔ تو آپ کی جو یونیورسٹی ہے، پہلے تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مختلف یونیورسٹیز پہ رہیں تو تھوڑا سا اس پر بھی آپ نظر ڈالیں کہ کون کون سی یونیورسٹی ہے، کون کون سے ممالک میں آپ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ بہت مہربانی آپ کی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی کہ ایک چھوٹی سی جسے کہتے ہیں کہ اسمال ولیج، دس از اے بلیسنگ کہ ہمارا ملک ہمیں آفر کرتا ہے۔ مائی اوریجن از فرام بہاولپور، ایک چھوٹی سی بستی سے، اینڈ دین آئی اینڈ اپ ان یو ایس اے، ادھر سے ہی میں نے ڈاکٹریٹ کی، اینڈ اور اللہ کا بڑا کرم رہا کہ مجھے ادھر آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹسٹ ویزا پر کام کرنے کا موقع ملا، جو کہ یونیک ویزا ہوتا ہے۔ آئی مین دس از ون آف دی موسٹ پریسٹیجیس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے میں امریکی حکومت کا شکر گزار بھی ہوں۔ اور ادھر رہتے ہوئے میرا جو کام تھا کہ انسانی دماغ کو ٹیسٹ ٹیوب میں کیسے بنایا جا سکتا ہے، دیٹ واز مائی ورک دیٹ آئی اکمپلش اوور دیئر، جس کے لیے حکومت امریکہ نے بہت زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ بھی کی، لاٹ مور منی اوور دیئر۔ اس کے بعد ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا پروگرام تھا جسے فارن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام کہتے ہیں،
جب بھی آپ باہر رہ رہے ہوتے ہیں تو پیٹریاٹک فیلنگ اف یو ہیو بین بورن اینڈ ریزڈ اوور ہیئر اینڈ دس اسپیسیفک میسیجز جو ہمارے ینگ لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر آپ 18 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں گے نا, تو یو وڈ لو ٹو کم بیک ٹو یور اپنی مٹی کی طرف آپ آنے کی کوشش کریں گے. سیم فیلنگس ور ود می. تو میں فارن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام کے تھرو ادھر پاکستان آ گیا. میرا یہ ڈریم تھا میرا کہ میں ادھر جو ہے نا بایو ٹیک مینوفیکچرنگ پہ کام کروں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں کچھ ایسے ہنڈرنسز ہیں کہ بٹ یو ہیو ٹو فائنڈ یور وے. تو میں نے کچھ عرصہ ادھر ایز اے پروفیسر کام کیا, بٹ آفٹر دیٹ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی کہ مجھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا وائس چانسلر بنا دیا گیا. اس کے بعد پھر مجھے گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی بہاولپور کا وائس چانسلر بنا دیا گیا, غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان, اینڈ دین آئی ہیو اپرچونیٹی ٹو بی اے ریکٹر ان دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرم پیریڈ میں مجھے بڑا ایک اپرچونیٹی ملی, جیسے یو اے ای میں, برازیل میں, پرتگال میں, ملائیشیا میں, سعودی عربیہ میں, تو اور بہت سارے ممالک میں مجھے جا کے یوتھ سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. اینڈ دیٹ واز اے فیسینیشن فار می. اور جب میں ان سب یوتھ کو, میں جہاں بھی گیا ہوں, جس ملک میں بھی گیا ہوں نا, میں ایک اور جو چیز ہے میرے میں نے کبھی اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا, میں ان کو بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہوں. اینی ویئر ان دا ورلڈ, دس از مائی ٹریڈیشن جو ہے نا. دو ان سم کنٹریز دے ڈس لائک اٹ کہ تم مجھے بیٹا بیٹی کیوں کہتے ہو, کہ جو ہے نا آئی مین, بٹ اٹس مائی اون تھنکنگ. جو مجھے سب سے بڑی اچھی بات لگی کہ جتنے اس سرزمین کے لوگ, سب کانٹیننٹ کے لوگ, جتنے انٹیلیکچوئل جین ان لوگوں میں ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں. کیا بات ہے. اینڈ ہیئر کمز اپرچونیٹی کہ مجھے نیشنل اسکل یونیورسٹی اسلام آباد, جو کہ 2019 میں مجھے ادھر آنے کا موقع ملا, یہ H8 ایجوکیشن سیکٹر میں ہے. دس یوز ٹو بی اے جنگل, اور آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو اٹس اے فل آف فلاور, برڈس, بٹرفلائیز, سب کچھ بدل چکا ہے. ایوری تھنگ یو کین سی اٹ. اینڈ مور اوور ایک جو ڈریم کم ٹرو کہ اس میں پیپل آر لرننگ اسکلس, انڈر گریجویٹ پروگرام بھی ہیں. میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا جو تجربہ ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بتائی جائیں. جی جی. مختار صاحب, اگر ہم دیکھیں جہاں پہ آپ مختلف جگہوں پہ رہے, پھر پاکستان کے اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی جہاں پہ ایک خواب ہوتا ہے ایک پروفیسر کا کہ وہ اس منصب پر پہنچے, یہ بہت کم لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں. بالکل. جو چیز آپ نے فرمائی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو ایک لیول ہے, انٹلیکچوئل لیول, ہمارے جو ایشینز ہیں, اس خطے کے لوگ ہیں, ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. پھر کلچر, ریت رواج جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے, اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف. آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو باہر کی دنیا سے آپ لوگ ملے, کون سی, اور پھر پاکستان میں مختلف یونیورسٹی پہ بڑے لیول پہ بیٹھے, ابھی بھی آپ بڑے منصب پر بیٹھے ہیں, کون سی ایسی چیز آپ کو لگی کہ ہاں یہ چیز اگر ہماری نئی جنریشن اپنی زندگی میں شامل کرتی تو کہیں نہ کہیں ہم وہاں پہنچ جاتے جہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ, بہت سارے ممالک کے لوگ پہنچے ہوں؟ اس میں ایک چیز آپ کا جسے کہتے ہیں کہ $1 ملین کویسچن جو ہے نا, آف کورس میں اس میں اپنی یوتھ کو جو ہے نا قصوروار نہیں سمجھتا. جو ہے نا میں اپنے آپ کو اس میں, اور ہماری جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے, ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ لیک آف گڈ لیڈرشپ جو ہے نا, کہ ایکڈیمیا میں بھی کیا نا, اگر ہماری یہ یوتھ دے آر فیسینیٹنگ. میں ادھر ہماری یہ اسکل یونیورسٹی میں ان کو ایک چیز, ایک اسکل سکھاتا ہوں, وہ 10 اسکل کی طرف خود بخود قدم بڑھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری جو تعلیمی درسگاہیں ہیں, جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تعلیم وہ دیں کہ جس سے ان کو ملازمت مل جائے. آپ ہماری یونیورسٹی میں ایسے بھی ہے کہ ایک بار ہمیں یہ ون آف دی موٹر کمپنی دے آسک اس کہ ہمیں 16 لوگ ٹرین کر کے دیں جن کو یہ سکلز آنی چاہیے. سو دیٹ از جسٹ, یونیورسٹی شوڈ بی ان لائک اے شاپ ناؤ, کہ جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ میں اس کے مطابق ان کو لے کے آئیں. اب یہ ینگ جنریشن, آپ نے میرے سے جو سوال کیا کہ ینگ جنریشن بیسیکلی ہمارا جو بیسک جو سسٹم ہے نا, اسکولنگ سسٹم, زیادہ ایشوز اس میں رہے ہیں, اور اس پہ ابھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے, وچ آئی ایم ریئلی, میں صبح اٹھتا ہوں, آئی گیٹ فیسینیٹڈ
کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ملے ہیں. گوگل فار ایجوکیشن کی ٹیم ادھر تھی اور منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ دے آر ورکنگ ود دیم. اور اسپیسیفکلی ہمارے ایک سیکریٹری ہیں جنہیں ایجوکیشن چیمپئن بھی کہا جاتا ہے, محی الدین وانی کا آپ نے نام سنا ہوگا. سو ہی از لیڈنگ دیٹ پروجیکٹ. ناؤ گوگل فار ایجوکیشن از بینگ امپلیمنٹڈ ان اسلام آباد اسکول, کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کو وہ ٹریننگ نہیں دی جا رہی تھی آئی ٹی اسکل وچ از ویری مچ ریکوائرڈ. اسی سے کنٹینیو کریں گے, ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں میں نے آپ سے بہت سارے سوال بھی کرنے ہیں, لیکن بار بار میرے جو پروڈیوسر صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب بریک ہو رہی ہے. سو بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور محمد مختار صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور بڑی خوبصورت ان کی شخصیت, ان کی پرسنالٹی میں اگر بات کروں تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سکھانے کے لیے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو سر اب آپ جو فرما رہے ہیں, یعنی میں اگر کہوں کہ جو ڈگریاں ہیں, بہت سارے نوجوان مجھ سے ملتے ہیں جب میں جاتا ہوں, اکثر ہم جرنلزم کی ڈگریاں بیچارے لے کے پیسے دے کے پھر جب آتے ہیں تو میڈیا میں اتنی جابز ہوتی نہیں ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں زیادہ تر خوبصورت بھی ہوتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی اینکر بن جائیں گے, یعنی اخبار ہم نے پڑھنی نہیں ہے, ٹی وی شوز دیکھنے, لیکن اینکر ہم بن جائیں گے. سو یہ ایک چیز, یہ جو کمی تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہے, آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں اور کتنا ہارڈ ورک ضروری ہے اپنی لائف کو, یعنی ایک سکسیس جس منصب پر انسان نے پہنچنا ہے, اس کی خواہش ہے اس منزل کی اور, اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈگریز کی, آئی تھنک ڈگریز شوڈ بی اسپیسیفائڈ لنکڈ ود دا جاب. میں آپ کو نیشنل اسکل یونیورسٹی کے اسلام آباد سے پرسپیکٹیو سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں ایسے ہی ہونا چاہیے. واو. اب میرے ہاں ایک ڈگری ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی. وہ بچہ جو ہمارے ہاں الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن جس نے لیا ہے, اس کو ڈگری اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک وہ ایک سکل نہیں سیکھے گا. اچھا, اس کے لیے اپرچونٹی ہے. انڈسٹریل الیکٹریشین بن جائے, ڈومیسٹک الیکٹریشین بن جائے, الیکٹرک وہیکل ٹیکنیشین بن جائے, موبائل ریپیئر ٹیکنیشین بن جائے, ایک سیکھ لے. اگر اس کو ڈگری نوکری نہیں دیتی تو وہ چھوٹی سی دکان ڈال کے جو ہے نا, 4 لوگوں کو ہائر کر کے جو ہے نا اپنا کام شروع کر لے. انٹرپرینور جو ہے نا, کریٹ جاب فار ادرس. آپ نے یہ مینشن کیا کہ ہمارے یہ کمیونیکیشن اسٹڈیز یا تھنگ لائک دس ون, دیکھیں اس کے لیے یونیورسٹیز شوڈ آفر دیز پروگرام. ماس کمیونیکیشن بڑی اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو نمبر 1 سکل ہے اس وقت, اور پچھلے 10 سال سے یہ سکل فیوچر, سنگاپور نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی ہے ان کی جو ہے نا, پچھلے 10 سال سے کمیونیکیشن از نمبر 1. کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے وہ جو بچے جو ہیں نا, اگر کمیونیکیشن از نمبر 1 سکل, تو کیوں ان کو جاب نہیں ملتی؟ آج کل کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا زمانہ ہے, یوٹیوبرس ہیں, فیس بک ہے, ایوری تھنگ از برنگنگ منی. ہر ایک چیز میں جو ہے نا مونیٹائزیشن ہے. اچھا مختار صاحب, ایک اور چیز, جو نیشنل اسکل یونیورسٹی ہے اور اسلام آباد میں ہی ہے اور آپ اس کو ہٹ کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس یونیورسٹی کے حوالے سے آپ سے جانا چاہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ کون کون سے سکلز وہاں پہ سکھائی جا رہی, کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے ایڈمیشن لینے کے حوالے سے, اور وہاں سے اب تک کیونکہ میں, آپ شاید میری نالج کی کمی ہو, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے میرے علم میں نہیں تھا کہ اس قسم کی یونیورسٹی, لیکن جب مجھے پتہ چلا مجھے بڑی خوشی ہوئی. سو میں چاہتا ہوں کہ کتنا عرصہ اس کو ہو چکا ہے اور اب تک کن کن سکلز پہ کام کیا جا رہا ہے, اور نوجوان کتنے آج کل ان کو آفرز کس طریقے سے آ رہی ہیں, تو میں چاہتا ہوں اس چیز کو بھی تھوڑا ایکسپلین کیجیے. جی, اس یونیورسٹی میں 3 قسم کے پروگرام ہیں جی. ایک تو یہ ہے بینگ اے یونیورسٹی ہم نے انڈر گریڈ پروگرام آفر کرنے ہیں. اچھا, تو کیونکہ یونیورسٹی 2019 میں بنی, واو, اور اس کے بعد کچھ ٹائم لگتا ہے اس کی فیکلٹی ہائرنگ اینڈ ایوری تھنگ. 2021 میں ہمیں HEC نے اپروول دی کہ آپ انڈر گریڈ پروگرام آفر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جو سکل ٹریننگ پروگرام ہیں وہ ہم نے روز اول سے شروع کر دیے تھے. جس دن میں نے جوائن کیا تو ہوا یہ تھا کہ میں منسٹری میں گیا تو مجھے ایک آفیسر نے کہا, میں نے ان کو کہا کہ میں وائس چانسلر نے کہا نہیں جی نہیں, تسی وائس چانسلر نہیں, آپ تو جی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, کیونکہ 4 سال تک اس میں کوئی ٹیچنگ کا کام نہیں ہوگا, اس کی رینوویشن ہونی ہے.
अच्छा, दैट वाज लाइक आई मीन जिसे कहते हैं कि मैंने आते ही जो है ना नेक्स्ट वीक मैंने कहा इधर से ट्रेनिंग शुरू करो, शॉर्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, टिल द टाइम कि हमें HEC से हायर एजुकेशन से अप्रूवल मिल जाए। और 4 साल का हाँ इंतजार तो करना पड़ा। अभी हमारे यहाँ नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एक कैंपस भी है मुरीद के में। इधर हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 30 के करीब 3 to 6 मंथ के शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी ये गर्मी की छुट्टियां हैं, आपके बच्चे बजाय इसके कि घर बैठे रहें आए हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सीखें, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, यू नेम इट। इसी के साथ साथ हमारा एक कैंपस भी है मुरीद के में, जिसे सरमत तनवीर कैंपस मुरीद के कहते हैं। अब आपने मेरे से पूछा कि कितने लोग, तकरीबन उस छोटा सा कैंपस है मुरीद के में, रेंटल बिल्डिंग में चल रहा है, अभी हमें जगह मिल गई है, उसकी बिल्डिंग भी तैयार, उस वक्त से 700 बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं शॉर्ट कोर्सेज में। और आप ये सुन के उधर जो ये सोलर टेक्नीशियन का कोर्स था, अब मुरीद के में सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग जो है ना सोलर ट्यूबवेल या घर में सोलर लगवाना, तो टेक्नीशियन आके वो इतने पैसे उनसे बटोरता है जिसकी कोई हद नहीं है। अब हर घर में उधर जो है ना मुझे वो खबरें मिल रही होती हैं कि इस बच्चे ने जी अपना सोलर ट्यूबवेल लगवा लिया, इसने अपना लगवा लिया। सो दैट इज़ द रेवोल्यूशन दैट नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इज़ ब्रिंगिंग जो है ना। सर एक और सवाल मैं चाहता हूँ कि आप ये भी बता दें कि अब बढ़ती आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बच्चे हमारा मतलब इवन मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि एक वक्त कि सोशल मीडिया नहीं था तब आप पैदा करें तो बड़ी बात नहीं थी, मसरूफियात नहीं थी। अब मसरूफियात तो सोशल मीडिया पर टाइम गुजर जाता है, लेकिन फिर भी हमारे ये स्किल्स हमारी थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे स्किल्स जो शॉर्ट टर्म में, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी वो सिखाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं आपका मुस्तकबिल या कहीं ना कहीं अपने घर को आप सेट कर सकते हैं। एक तो बात यह है कि आपने सोशल मीडिया और स्किल्स को भी इंटरलिंक कर दिया जो है ना, दिस इज़ फैसिनेशन। अच्छा, मेरे जहन में एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। जी ज़रूर। देखें जी, हर बंदा फ़ोन तो खोल के बैठा है, हाँ ठीक है जी, और मेरी ये हुकूमत वक्त से ये गुजारिश होगी, बल्कि किसी प्रोजेक्ट से, और मेरे एक दोस्त हैं हिजाजी सैयद, ही इज़ ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, एंड ही इज़ ए बिग सपोर्टर ऑफ दिस प्रोग्राम कि हम वाई नॉट ये बच्चे जो सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, इन्हीं पर उनको ऑफ़र कर दें कि हम आपको 1000 रुपया देंगे अगर ये जो है ना ये सोशल मीडिया पे ये कोर्स कंप्लीट कर लो। वाह। सो विद इन 6 मंथ जो है ना हमारे ये एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बच्चों को आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखा दें, ठीक है, विच इज़ अगेन मैं वो स्किल्स की बात कर रहा था कि डेटा एंट्री की इतनी ज़्यादा ऑनलाइन जॉब्स होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर मेटिकुलस, ठीक है जी। तो आईटी की वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चों को आप सिखा देते हैं कि हाउ यू इस्टेब्लिश योर यूट्यूब चैनल एंड हाउ यू कैन गेट इट मोनेटाइज, दिस इज अनदर वन, हाउ यू कैन जनरेट कंटेंट एंड डेवलप ए वेबसाइट, क्योंकि आजकल वेबसाइट भी आप जानते हैं दे आर गेटिंग मोनेटाइज, उस पर भी जितने लोग जो है ना उसमें सारे का सारा जो है ना, तो ये वो आईटी की स्किल्स हैं। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि जिनके लिए ह्यूमन टच इज़ इसेंशियल। देखें जी, अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन रिपेयर टेक्नीशियन की स्किल देनी है तो उस बच्चे को ऑफ कोर्स आईटी से हम ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू कुछ ना कुछ तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको आके बैठना होगा लैब में कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है। वो हम इवन दो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, लेकिन उसको एक ह्यूमन टच चाहिए। और उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, आपने एक आदमी को, लेट्स से कि मैं यही मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन की बात करता हूँ, मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन बना दिया, वो अपना बिजनेस शुरू करता है लेकिन उसको बोलने का पता नहीं है, बोलना नहीं है। दैट वी टीच आल्सो एट नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, इट्स ए मैंडेटरी कि उनको कम्युनिकेशन, यही जो स्किल्स जो है ना, किस तरीके से जो है ना कि हाउ यू हैव टू बी हम्बल, आपने कस्टमर सर्विस कैसे करनी है, लोगों को किस तरीके से कि जिसे कहते हैं कि मीठे बोल में जादू है जो है ना, हाउ यू मेक अपने बिजनेस को आसमान पर कैसे लेके जा सकते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ें इधर मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरा जो जिसे कहते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन
डे ऑफ जजमेंट कि मेरी जो बख्शिश है इसी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की वजह से होनी है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स। बहुत सारे घराने, बहुत सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है और जो कुछ करना चाहते हैं, जो बेचारे डिग्रियां तो ली है, मसाइल का शिकार है। अब मुझे अक्सर, मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि लोग हमें टीवी पर देखते हैं तो वो शायद उनको लगता है कि हम शायद बहुत बड़े पैसे कमाते हैं या कहीं बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी कहीं दूसरों से डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं होता है। हम भी इस माशरे का हिस्सा, हम भी बड़े मसाइल से जूझते हैं और फिर हम साफ़ी, तो आपको पता है कि किन मसाइल का हमें सामना है। आपको पता है कि ये नहीं पता होता है कि स्टूडियो से निकलते हुए आगे क्या होना है। लेकिन मैसेजेस, जो पैगामात मुझे आते हैं वो भी बड़े अजीब किस्म के होते हैं और बड़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो रब है वो तो देख रहा है, और जो लोगों को आप जिस तरीके से स्किल पढ़ा रहे हो, स्किल सिखा रहे हो, वो जब अपनी ज़िंदगी संवार लें तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ वो आपको असीस, वो दुआ, वो अरदास, वो सारी चीज़ों में आपको याद रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए। दुनिया भर में मुझे कितने लोगों ने कॉल्स की कि भाई साहब, जो नौजवान आते हैं उनको पहले से आप टीवी पे कह दो, पहले से पैगाम दे दो, लोग आपको सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, ट्विटर पे हर जगह आप एक्टिव हैं, तो कम से कम छोटे मोटे स्किल्स जो हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री बड़ी हुई है, तो बाहर दुनिया में बड़ी अच्छी जॉब्स हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इस हवाले से उनका क्या इक़दाम है? देखें जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ ए रियलिटी। यस, ठीक है, इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इसी में अभी रिसेंटली कोर्सेरा की स्किल रिपोर्ट आई है। 2023 में अगर एक आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा था ना, तो 2024 में 5 लोग सीख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व विद दिस वन। ठीक है जी। लेकिन इस चीज़ पर ये नहीं कि हम सोच लें, आई मीन देयर आर लॉट मोर, लोग कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तो अब नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। दिस इज़ नॉट द वे। मैं उस तरफ आ रहा था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नौकरियां और क्रिएट होंगी। पीपल दोज हु नो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो द जनरल नॉलेज, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, उसने भी जो है ना ये जो डेटा पड़ा होता है जो है ना, उसी में से जो है ना काम करके चीज़ें लेके आनी है जो है ना। ऐसे ही है। डेटा अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक है। वंस इट, अब मैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, तो आपको बाज़ औक़ात ऐसे कंटेंट मिल जाते हैं जो कि हॉरिबल होते हैं। नाउ दिस इज़ यू हैव टू लुक इनटू दिस वन जो है ना। Exactly. तो इसके लिए हमें एक, क्योंकि एक और चीज़ जो कि हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो यूनेस्को UNEVOC का सेंटर है। मैं बिल्कुल, हाँ। तो उसमें ये था कि हम ये तीसरी बार जो है ना कंसेक्टिवली हमें प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो इसमें हर प्रोजेक्ट में 6 या 7 दूसरे मुल्क होते हैं। अभी हम चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इनके साथ काम कर रहे हैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसे डिजिटलाइजेशन इन टीवेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि किस तरीके से राइट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उसको हम इधर लेके हैं। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला जो है ना, एक नाइव बच्चा है, मेरे पास क्लर्क है, ठीक है, उसे पता तो चल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको मैंने कहा यार एक लेटर ड्राफ्ट करके लेके आओ, वो अच्छा सा करके ले आएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि कंटेंट कैसे हैं। हियर कम्स दी, जिसे कहते हैं कि लीडरशिप, हियर कम द रोल ऑफ मेंटर्स, जो कि उनको बताएं कि भाई ये चीज़ें जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ब्रिंगिंग द राइट थिंग, नो डाउट, आई मीन दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अब मेरे लिए आई मीन, और अगेन आई विल गो बैक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं वाइस चांसलर हूँ तो सबसे पहले मुझे सीखनी चाहिए, एंड देन आई टीच टू माई फैकल्टी, माई स्टूडेंट इट शुड गो। इसे कहते हैं स्पेसिफिकली इंटेंशनल लर्निंग, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम सब ने एक दूसरे को एजुकेट करना है। बिल्कुल करना है, एंड दैट विल कम, दैट इज़ रियलिटी, उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और दिस इज़ ए मेगा मुझे मुझे एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगी। मैंने बहुत सारे शोज़ में, मुख्तलिफ टीवी शोज़ में मैं काम किया, आपको पता है, मुख्तलिफ चैनल्स पे। मुझे ना एक खौफ, जब भी कोई गेस्ट मेरा है उसने खौफ तारी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो भाई एंकर की जॉब भी, क्योंकि एंकर भी आ गए हैं, हर किस्म के लोग भी आ गए हैं। तो जो मेरे जैसे लोग हैं, चलो उनको पता है कि भाई साहब हमने तो काफ़ी जी लिया। जो नए नौजवान नस्ल आ रही है वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कब्जा कर लेंगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई साहब ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, और ज्यादा आपके लिए जगह बन रही हैं, और ज्यादा पैसा आपके पास आएगा।
ठीक है ना जी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूनिवर्सल। सो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इससे जॉब जो है ना एंड अप हो जाएंगे। दैट एट आवर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी अभी हमारी ये एफर्ट्स है कि नेक्स्ट वीक वी आर मीटिंग विद द जर्मन गवर्नमेंट, वी आर मीटिंग विद द चाइनीज शेंजन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, एंड जिसमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग पर, इसी चीज़ पर कि ये जो फेयर है ना इसको ख़त्म, मेरी फैकल्टी भी बैठेगी। देखें जी, अगर मैं और मेरे उस्ताज़ा कराम उनका डर खत्म हो चुका होगा तो वो अपने बच्चों को बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरो नहीं, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कम ओवर देयर। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं बहुत सारे नौजवान हैं जो घरों में बैठे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, और वैसे हम कहते हैं कि मायूसी गुनाह कबीरा है, आपके धर्म में भी है, हमारे मज़हब में, सबके धर्म में, मज़हब में, सब में यही है। और लेकिन जो सर ने बातें की, बड़ी खूबसूरत बातें की, और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मायूसियाँ, बहुत सारे जो अंधेरा है वहाँ से निकल कर आप कहीं ना कहीं उस मंजिल पर पहुँच सकते हैं। शॉर्टकट नहीं, बल्कि उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। सर टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप नौजवानों को एक अच्छा सा पैगाम दें, और ख़ासकर स्किल्स के हवाले से दें आप। देखें जी, नौजवानों के लिए तो मेरा यही प्रोग्राम है, नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि यू आर द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप ऐसी तालीम लें जो आपको स्किलफुल बनाए। अगर नहीं है तो आप ख़ुद यू गेट इन्वॉल्व, क्योंकि बहुत सारे जो है ना अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, यू नेम इट, और बहुत सारे आपके जो स्मार्ट कॉलीग हैं वो इस पे काम कर रही हैं। पाकिस्तानी और ahead of every other country। तो आप मायूस ना हों, गेट इन्वॉल्व विद दिस वन, और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। हर सुबह जो है ना खुश होकर उठा कर। बड़ी खूबसूरत बात की मुमताज़ साहब, जो हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर हैं इस वक्त नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने मुलाहिज़ा फरमाई। और मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी बातें जो आपके जहन में आती हैं, दिलो दिमाग पर छाई हुई है, तो कहीं ना कहीं वो दूर हुई होंगी, और एक खौफ जो है वो भी दूर हुआ होगा। सो निकले भाई साहब हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, एक नई सुबह के साथ जब आप उठते हैं, पॉजिटिव वैसे उठे, सोच को मजबूत रखें और सीखें, नॉट शॉर्टकट। आप शॉर्टकट से ज़िंदगी में आगे थोड़ा बहुत तो शॉर्टकट चले जाओगे, लेकिन आपकी प्रोफाइल लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी, वो भी शॉर्टकट ही रहेगी। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म का काम करना, अपना एक नाम बनाना है, अपना काम करना है मुल्क के हवाले से, अपने बरादरी के हवाले से, अपने घर वालों के लिए, तो फिर उसके लिए उठना होगा, जदोजहद करनी होगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी है, लेकिन हम हाजिर होते हैं दोबारा आपकी खिदमत में। वेलकम बैक जी, सच सवेरा के इस प्लेटफार्म से एक बार फिर आपको सुबह बखैर। और हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें जब आईं तो कहा गया कि भाई साहब अब इसका टाइम ख़त्म हो गया, नई चीज़ों की तरफ बढ़ो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये होती थी कि जिस इदारे के साथ लोग मुंसलिक होते थे वो कहते थे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ आके ख़त्म हो जाएगा, यही चीज़ कायम रहती है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा रहा है सीखने का, पढ़ने का, वो यही रहा है कि भाई साहब नहीं, जो चीज़ आई है ये आगे मार्केट में एंट्री मारने वाली है, और आपको वहाँ से भी कुछ सीखना होगा और यूज़ टू होके आगे बढ़ना होगा। लेकिन बहरहाल हम अखबार की बात करते हैं इस वक्त। टेलीविज़न, अखबार, यानी मुझे याद है कि जब हम माजी में पढ़ते हैं तो किताब के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आती थी, फिर अखबार, छोटे छोटे पॉलिटिक्स और इन चीज़ों के हवाले से अखबार आई वजूद में। उसके बाद फिर रेडियो की बात कीजिए, जब रेडियो आया तो लोग सुनते भी थे, बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता था, तो वो लोग सुनते भी थे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें, और फिर सोचते थे कि भाई साहब ये जो रेडियो में बैठा शख्स है। अच्छा, मेरी भी एक कोशिश होती थी ना कि मैं ये सोचता था कि भाई साहब घुसे कैसे हैं, ये छोटा सा तो रेडियो है, ये अंदर कैसे बातें कर रहा है। लेकिन बाद में फिर मैं ख़ुद आरजे बना, रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहा काफ़ी अरसे तक, फिर पता चले कि भाई साहब बातें ऐसी होती हैं। लेकिन फिर इंसान की ख्वाहिश हुई जो बोलने वाला है कि भाई साहब ये इसका जो चेहरा है वो भी हमें नज़र आए, ये बात कैसे कर रहा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। फिर वो चीज़ ख़त्म हुई तो सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आने के बाद भाई साहब बहुत सारे लोग
خوف بھی ان میں پایا جاتا ہے، بہت سارے مختلف اداروں کو بھی خوف ہوتا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا پہ یہ چیز آ گئی، ہمیں خود ایک خوف، ہم بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی صاحب کوئی ایسی ویڈیو وائرل نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی کرتوت ہمارے نہیں ہے، لیکن ایسی چیز وائرل نہ ہو جائے جس سے ہمیں نقصان ہو، ہماری پروفائل کو نقصان ہو. لیکن بہرحال آج جو یہ سیگمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے تمام تر صحافی دوستوں کے لیے، صحافت سے زیادہ تعلق رکھنے والے اور خاص کر وہ نوجوان جو آنا چاہتے ہیں صحافت کی دنیا کی طرف. تو ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان ہیں، عبدالہادی قریشی ان کا نام ہے، جرنلسٹ ہیں اور ویل نون جرنلسٹ ہیں، مختلف پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آتے ہیں. عبدالہادی بہت شکریہ آپ کا، گڈ مارننگ. اور آپ کو صبح صبح ہم نے اٹھایا اتوار کی، ویسے تو صحافیوں کا اور پولیس والوں کا اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، یہ اس چیز سے ہمیں استثناء حاصل ہے. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں جو دور حاضر ہے پرنٹ میڈیا کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر، پرنٹ میڈیا کی اہمیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکار کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم لوگ خبریں کسی بھی حوالے سے شائع کرتے ہیں یا میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر لانے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے ہم اخبارات میں اس کو شائع کرتے ہیں اور ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو جن لوگوں کی رسائی الیکٹرانک میڈیا تک نہیں ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پرنٹ میڈیا کے صحافیوں تک آئیں، اور پھر ہم لوگوں کے پاس جو سرکاری افسران ہیں، ان لوگوں کے جو PROs ہوتے ہیں، یہ خود ہمیں بنی بنائی خبریں دیتے ہیں. تو پھر اس سے فائدہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے افسران بالا کا بھی، کہ جب ان کی سال کی SCR رپورٹس وغیرہ بنتی ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، تو وہ اخبارات کی جو کٹنگز ہوتی ہیں وہ پھر اس کے ساتھ رپورٹ کے ساتھ لگتی ہیں، اور پھر وہ اخباری تراشے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کی بحاف پہ اخبارات کی اہمیت جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، کہ اچھی ہم لوگ حمایت میں خبریں لگاتے ہیں. تو کسی بھی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے الیکشن مہم کی جب ہو رہا ہوتے ہیں، معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ اپنے بیانات دیتے ہیں حلقے کے حوالوں سے، عوامی مسائل کے حوالے سے، تو پھر ہم ان کے بھی انٹرویوز کرتے ہیں، کوریجز کرتے ہیں، وہ پھر اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں. اس طرح جو ہے نا اخبار کی بھی کوریج ہوتی ہے، اور جو بھی ایک سیاسی مذہبی شخصیت ہے، سرکاری حکومتی شخصیت ہے، مجھے جو اندازہ لگا آپ کی باتوں سے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب سرکاری جو بابو ہیں، سیاسی جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے گد جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوچ رہے ہیں، ان کی پروفائل کو تو فائدہ اب اخبار سے ہو رہا ہے. لیکن اخبار جو ایک وقت تھا، صبح سویرے ہم اٹھتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میرا بڑا شوق تھا کہ بھائی صاحب میں اٹھوں، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اخبارات ڈیلی 2-3 اخبارات اس کے روم میں پڑے ہوتے تھے، فریش قسم کے. ظاہری بات ہے فریش تو میں نہیں کہوں گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ جس گاؤں سے میرا تعلق ہے تو وہاں پہ فلو آف انفارمیشن یہ تھا کہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، ٹیلی ویژن اتنا تھا نہیں، تو اخبار جب پہنچتا تھا تو دوسرا دن گزر جاتا تھا. لیکن پھر بھی عادت یہ ہوتی تھی کہ بڑے بھائی پڑھتے تھے تو ہم بھی دیکھتے اس کا اخبار اٹھا کے وہ کالم آرٹیکل پڑھتے تھے. لیکن اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ امپورٹنس اگر میں کہوں تو میرے حساب سے اس طرح نہیں رہی جو ماضی میں تھی. اب یہ باقاعدہ سرکاری بابوؤں کو تو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی تراش خراش کے پروموشن لے لیتے ہیں، لیکن چیزیں بدلی ہیں. اب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے اخبارات میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اخبارات بند ہوئے انہوں نے، یا اخبارات بند نہ ہوئے تو ایک وقت ہوتا تھا کہ بڑے بڑے پیجز ہوتے تھے، اخبار کم سے کم 10-12 پیجز، اور اتوار کا اخبار تو اس کا انتظار ہوتا تھا ہمیں. مجھے یقین مانے بڑے شوق ہوتا تھا اتوار کا اخبار کب آئے گا، اور پڑھنے کا تو ویسے ہی شوق ہوتا ہے. ایک صحافی، مجھے نہیں پتا تو میں صحافی بنوں گا، لیکن شوق تھا پڑھنے کا. تو یہ جو کمی آ رہی ہے پیجز میں، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ شوق کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ سر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمی اخبارات میں اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے اخبار کی جگہ تقریباً 80% لے لی ہے. یعنی کہ اب اخبارات جو ہے نا پرنٹ ہونے سے زیادہ واٹس ایپ پہ PDF کی صورت میں آتے جا رہے ہیں. اب جس کی جو خبر ہوتی ہے اسے وہ PDF کی صورت میں واٹس ایپ پہ مل جاتی ہے، کٹنگ مل جاتی ہے، وہ اسے اپنے فیس بک کے پیج پہ، انسٹاگرام کی سٹوری وغیرہ پہ لوگ لگا دیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر فیس بک کا زمانہ نہیں ہے، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے، تو لوگ جا کے اخبار فروش سے وہ اخبار پرچیز کرتے تھے، خود پیسے دے کے کرتے تھے، تاکہ انہیں اخبار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ جی یہ ہماری خبر لگی. اب کیا ہے، اب وہ جو اخبار کا میڈیا کا جو گروپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر پھر PDF میں اخباریں آتی ہیں، لوگ اسے سوشل میڈیا پہ، اب سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ وہی چیز اگر آپ ٹک ٹاک پہ لگا دیں، انسٹاگرام پہ لگا دیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ لگا دیں، وہاں افسران بالا بھی موجود ہے، تمام شخصیات موجود ہیں، تو وہ جو بھی عوامی مسائل سے متعلق خبر ہوتی ہے اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے، خبر کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح کافی اچھا رہتا ہے لوگوں کے لیے. لیکن پھر بھی لوگوں
کو یہ چاہیے کہ وہ اخبار خود سے پرچیز کریں، خریدیں، اپنے پاس پوری اسکریپ بک بنائیں اور ریکارڈ ان کا اخبار کا اپنے پاس محفوظ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی خریدنا چاہیے، اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن جو ٹیلی ویژن کے تھرو آتی ہے، یعنی سوشل میڈیا کی تو چلو میں بات کروں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اخبار ایک رسپانسبل ادارہ ہوتا ایسے ہی ہے، ایسے ہی ٹیلی ویژن ایک رسپانسبل ادارہ ہوتا ہے، ایسے ہی لیکن بہرحال اب جو پنجاب میں قوانین آئے ہیں اور جس قسم کے صحافیوں کو مزید گھیرا تنگ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، بالکل 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 جس طریقے سے وہ قوانین لے کے، اس سے تو مزید ہم صحافیوں کی جو لائف ہے، تھریٹ ہے، وہ بڑھ چکا ہے کہ اب کیا یوٹیوب پہ بھی ہم خبر دیتے ہیں، اگر تصدیق شدہ نہ ہو تو پھر بھئی گلے پڑنی ہے سب، ایسے ہی ایسے ہی بالکل اور صحافیوں کو ویسے اٹھوانے کا اور وہ سلسلہ تو جاری ہے۔ اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو زوال ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ریڈیو کا ایک دور تھا، ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، کیا زوال ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد شروع ہوا یا سوشل میڈیا کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ زوال زیادہ عروج پر ہو گیا؟ نہ سر، سوشل میڈیا کے بعد ہوا یہ گزرتے وقت اور گزرتے زمانوں کے ساتھ جو ہے نا انسان نے اپنی ضروریات کو تبدیل کر لیا ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ قصور جو ہے، کچھ کمی کوتاہیاں موجودہ حکومتوں کی بھی ہے، انفرادی طور پہ شخص اور اشخاص کی بھی ہیں، اور یہ ضرورت کیا تقاضا ہے، لوگوں نے اپنی ضروریات زندگی کو چینج کرنے کے لیے، زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے نا اس چیز کو اپنا لیا ہے۔ یعنی کہ اب اس دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ریڈیو کا استعمال کرتا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر بندہ موجود ہے اور اخبارات پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے گزرتے زمانوں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی ضروریات کو بھی بدل کے۔ ایک اور چیز، آپ بڑے خوبصورت انسان اور بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، اور رپورٹر میں سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو رپورٹر کہتا ہوں، ایسا ہی ہے، آئی ایم ناٹ اے ٹی وی اینکر، چلو میں بیٹھا ہوں، میں ایک منصب پہ بیٹھا ہوں، پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے کوئی کہے ہرمیت رپورٹر ہے، آپ کو بھی اچھا لگے، آپ ان گراؤنڈز پہ جاتے ہیں، وہاں سے ریالی ڈھونڈ کر، خبر ڈھونڈ کر، تراش خراش کر آپ اخبار پہ سجاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر ایسی ویسی بات آئے تو پھر آپ کے لیے نقصان ہوتا ہے، اور ہم صحافیوں کو چیلنجز، مسائل کا بہت سامنا ہے یہاں پہ۔ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی صاحب، آپ اگر جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ اینکر بننا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن سکل سے پہلے آپ کی لرننگ ہے، آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے، تو بہترین چیز جو ہے وہ کالم نگاری ہے، اس کو سیکھیں، سنیں، پڑھیں، اس کو پڑھیں، اور سننے کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل آئے ہیں، وہ آپ کو سناتے بھی ہیں آڈیو میسیجز پہ۔ ہمارے سہیل وڑائی صاحب ہو گئے، جاوید چودھری صاحب ہو گئے، جاوید چودھری صاحب تو آج کل تھوڑے سے دعائیں بھی بھیجتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھئی آپ کتنی اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے؟ سر بیسیکلی طور پہ جو کالم نگاری ہے نا، وہ انسان کے حقائق پہ جو مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے میں جو قتل و غارت ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، صلاحیتیں ہیں، اب وہ بندہ جو بے روزگار ہے لیکن اس کی آمدن جو ہے 10,000 روپے ہے، لیکن وہ اپنے گھر کا جو نظام ہے وہ بڑے اچھے سے چلا رہا ہے، لیکن اب ایک کالم نگار ہے وہ جا کر اس پورے نظام کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں 8-10 لوگ ہیں، لیکن یہ گھر کو کیسے چلا رہا ہے، تو وہ کالم کی صورت میں اس کو لکھے گا۔ اب کسی جو پولیس آفیسر اچھا کام کریں یا کوئی بھی سرکاری آفیسر یا کوئی سیاسی شخصیت اچھا کام کرے، تو وہ نوجوانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی صحافت کا آغاز کالم نگاری سے کسی کی تعریف میں اس وجہ سے کریں کیونکہ اگلے کی سپورٹ کے بنا آپ صحافت میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جب آپ کسی کی حمایت میں، کسی کی تعریف میں اچھا اگر آپ لکھیں گے، کیونکہ میں نے جو سب سے پہلے کالم نگاری کا آغاز شروع کیا وہ عوام کے سب سے پہلے جو مسائل تھے ان کو میں نے لکھنا شروع کیا کہ لوگوں کے گلیوں کے محلوں کے سیوریج کے مسائل ہیں، حکام بالا یہاں پہ توجہ دیں، تو یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جو عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف ترجمانی کر کے وہ لکھا جائے۔ اس میں کالم نگاری میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ میں یہاں پر گیا، میں وہاں پر گیا، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، نہیں، آپ نے لوگوں کے اوپر رکھ کے لوگوں کے مسائل کی ترجمانی کلمی الفاظ میں صفحہ کرتاز پہ لکھ کے نا کلمی تلوار کو چلا کے کرنی ہوتی ہے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، کالم مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، اپنے تجربے سے لوگ آگاہ کرتے ہیں، پھر آپ لوگ مختلف مسائل، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں مسائل پہ بات، بہت سارے لوگ آپ جیسے ہیں جو مسائل پہ بات کرتے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل فگر پہ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر وہ بستی خیل والی بات مجھے کل والی یاد آتی ہے، تو وہ خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، تو بات وہی ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف تھاٹس ہیں، لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہے، جو آپ کی طرح آپ آئیں، آپ بھی مختلف تعلیمی اداروں سے کوشش کی کہ میں صحافی بنوں،
جو نوجوان ہیں وہ ان کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے کالم؟ سر نوجوانوں کے لیے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک نوجوان کالم کو پڑھیں گے نہیں وہ معاشرے کے حقائق کو سمجھ نہیں سکیں گے، وہ کالم کے الفاظوں کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ ایک لفظ بار بار دہرایا نہیں جاتا، اس کی کالم میں لکھی جانے والی فصاحت اور بلاغت کو اور جامعیت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہ تو اپنی سلیس اردو میں 2-4 الفاظ پیرا لکھ کے دے دیں گے، چاہے یہاں پہ ڈگری اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں پہ سب سے پہلے عوام کی مسائل الفاظ کی ترجمانی کہ آپ نے اگلی بات قارئین تک کیسے پہنچانی ہے۔ بولنا ایک الگ چیز ہے، لکھ کے کسی کو اپنی بات پہنچانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نوجوانوں کو چاہیے، جیسے ہمارے محترم جاوید چودھری صاحب ہیں، سہیل وڑائی صاحب اور دیگر جو جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں جو عرصہ دراز سے بہت تجربہ کا، ان کے بہت شکریہ سر، ان کے کالمز کو پڑھیں کہ ان کے لفظوں کو چیک کریں کہ ایک ایک لفظ کو اور تمہید کیسے باندھتے ہیں جب انہوں نے کوئی بات پہنچائے، تب ایک اچھا صحافی پرانے جو کالم نگار ہیں ان کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی بات کو عوام تک پہنچا سکتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں عبدالہادی کے ساتھ، ہمارا یعنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات وہی ہو رہی ہے کہ بھئی صاحب ضروری کتنا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف سٹیجز پہ گزرتے ہوئے پل بھر کی خبروں، یعنی لمحہ بلمحہ خبروں تک پہنچانے کی جو کاوشیں رہی ہیں، صحافیوں نے ہمیشہ اپنی جان پر مختلف خطرات کو مول لے کر وہ خبریں اب تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی بات ہو، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہو تو پھر مسائل کا انبار ہمارے ساتھ، ہم بھی آپ جیسے انسان ہوتے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہوتے ہیں، ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ جب مسائل آتے ہیں تو ہم بھی کوئی وہ سپر مین یا وہ اسپائڈر مین کی طرح بڑے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، ہم بھی بڑے مسائل سے بڑے، اور پھر خاص طور سے فائنینشلی بڑے ایشوز ہمارے صحافیوں کو ہوتے ہیں۔ بہت سارے صحافی جو ہے کرونا کے ٹائم ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی مختلف مسائل کی وجہ سے، پھر جابس کی کمی کی وجہ سے، پھر سیلریز بہت ساری چیزوں میں اس کا اتنا نہ بڑھنا، تو بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ پھر جس کے خلاف ہم خبر دے رہے ہیں تو وہ کوئی چھوٹا موٹا عام آدمی تو ہوتا نہیں ہے، کہیں نہ کوئی ایک مافیا کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل مافیا ہو یا کسی ادارے میں وہ بیٹھا ہو یا وہ کہیں نہ کہیں ریئل اسٹیٹ میں بیٹھا ہو، جہاں پہ بیٹھا ہو وہ ایک طاقتور شخص ہوتا ہے جس کو ہم چیلنج کرتے ہیں اور اس کی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ سمجھے کہ اس پر کیا گزرتی ہے اور پھر وہ بدلے کی آڑ میں کس طریقے سے کوششیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایز اے چیلنج کے طور پر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں۔ صحافت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کانٹوں سے بھرا یہ ایک راہ ہے، اور اس پر ہی ہم سب کا گزران ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال عبدالہادی بیٹھے ہیں اور ہم اخبار پر مختلف ہماری ڈسکشن چل رہی ہے۔ آپ اخبار میں کام کر رہے ہیں، بہت سارے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جتنے بھی، اور میرے جو استاذ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے ینگ اور ٹیلنٹڈ اینکر تھے، ویل نون پرسنالٹی تھی، فواد خورشید صاحب، وہ مجھے 10 سے 15 اخباریں ڈیلی پکڑایا کرتے تھے جب میری ٹریننگ ہو رہی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ فلاں آرٹیکل میں کیا لکھا ہے۔ یہ جو سکلز اس نے سکھائیں، میں بلیسنگ ہے کہ آج اس منصب پر بیٹھا ہوں، ان کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مجھے تو جب بھی کوئی نوجوان آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اخباریں پڑھا کرو، اخبار میں اندر چلے جاؤ، اخبار میں سیکھو گے، آگے ٹیلی ویژن کی طرف آ جاؤ۔ کتنا ضروری ہے اخبار میں انٹری؟ سر اخبار میں انٹری اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے صحافت میں ترقی کرنی ہے، صحافت میں اپنا ایک نام بنانا ہے، پہچان بنانی ہے، اپنے حلقہ احباب میں نام بنانا ہے، تو اس وجہ سے صحافت میں آنا اس حد ضروری ہے۔ تو وہ تو یونیورسٹیز والے کیا کرتے ہیں، انہوں نے ڈگری دے دی، چلتا کیا، لیکن پیسے لے لیے، چلتا کیا، 10-15 لاکھ 5-6 لاکھ، لیکن اب یہ جو آپ جیسے قابل ترین صحافی ہیں، یہ بچوں کو مواقع فراہم کرتی ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ لوگوں کو کام سکھائیں گے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اخبارات میں بھی انٹرنشپس وغیرہ کے مواقع ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹس پہ ہم لوگ بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ کسی کو پولیٹیکل بیٹ دے دی، کسی کو کرائم کی بیٹ
بیٹ دے دی, کرائم والے کے رابطے کر دیے تھانوں کے ساتھ کہ جی آپ نے اب یہ FIR ہے, اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے, 5 دن کریں 6 دن کریں, لیکن پوری اسٹوری بنا کر کریں. کسی کو کورٹ بیٹ دے دی کہ جی آپ سپریم کورٹ کی خبریں لائیں, کسی کو جو ہے نا, تو اسے 3 6 مہینے کے لیے بچے آتے ہیں, انہیں سکھایا جاتا ہے اخبارات میں. اور باقاعدہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لفظوں کی تمہید کیسے باندھی جاتی ہے, اخبار میں آپ کو سکھایا جاتا ہے. اخبار میں سر لفظوں کی تمہید باندھنا بھی سکھایا جاتا ہے, اور لفظوں کا انتخاب بھی. یہ ایک لفظ بار بار نہیں وہ دہرانا. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ساتھ شیئر کروں کہ میں نے بھی سٹارٹ اخبار سے ہی کیا تھا, اور میں آرٹیکل لکھتا تھا, اور آرٹیکل میں جو میرے استاذ تھے تو وہ کہتے تھے کہ حرمیت یہ لفظ ایسے نہیں لکھا جاتا, یہ اس کو اس طریقے سے آپ پروئیں گے تو جو پڑھنے والا ہے اس پر یہ اثر کرے گا, تو آپ کنٹینیو کیجئے گا. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں نے بھائی صاحب میں نے بھی اخبار سے شروعات کی تھی. سر جو اخبار ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی طور پہ انسان کے سیکھنے کے لیے بہت بڑا مرکز ہے بڑا, یعنی. اور لفظ جو ہے نا, یعنی کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ خبر آتی ہے وہ سب سے پہلے پرنٹ میڈیا کے ہی جو لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ اس خبر کو لکھتے ہیں, پھر آگے پرنٹ میڈیا میں دیتے ہیں. اور جو ایک لفظ ہوتا ہے یا پہ ہم بار بار نہیں دہراتے, ایک لفظ ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے تو بے شک ایک ہو, لیکن معنی کے اعتبار سے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ نہ لگے کہ بالکل. ویسے ظاہری بات ہے کہ ہمیں ٹی وی چلانا بھی ہوتا ہے, پھر اشتہارات بھی چلانے ہوتے ہیں, تو بریک بھی لینی ہوتی ہے. تو ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور سلسلہ گفتگو کا جاری ہے. اتوار کی صبح ہے اور ظاہری بات ہے بہت سارے دوست ہمارے سو رہے ہوں گے خراٹے لے کے, کچھ سوچ جو ہے اٹھے ہوں گے اپنے کاموں میں, اور ظاہری بات ہے اتوار کا دن ہوتا ہے, بہت سے لوگ اپنی فیملی کے ہمراہ گزارتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم دیا, بیگم کو ٹائم دیا, بہن بھائیوں کو ٹائم دیا, ماں باپ کو ٹائم دیا. ضروری ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا, ضروری ہوتا ہے. سو اتوار کا دن عموماً ایسے ہی گزرتا ہے. بہت سارے لوگ چہل قدمی کے لیے مختلف ٹریلز کی طرف نکلتے ہیں, اور میری خود بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹریل 5 کی طرح دوڑ لگا لیتا ہوں تاکہ فٹنس جو ہے وہ تھوڑی سی برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ, اور ضروری ہے واک کرنا بھی ضروری ہے, لیکن بہرحال واک کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. کتنا ضروری ہے اس کا سلسلہ تو گفتگو کا جاری ہے. لیکن بھائی ایک اور چیز, اب جو ہم نے بات کر لی کہ بھائی اخباریں پڑھیں, کالم پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, اب جو بدلاؤ کتنا ضروری ہے. بہت سارے اخباری جو ہمارے رپورٹرز ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم تو اتنا کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پہچان ملی نہیں ہے. کتنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی اب ایکٹیو رکھنا ہے. ٹی وی کو بھی میں اس کیٹیگری میں ڈالتا ہوں کہ ٹی وی بھی اب اتنا کوئی دیکھا نہیں جاتا ہے. حقیقت ہی ہے, جو حقیقت ہے وہی بات کر رہا ہوں, شاید ٹی وی پہ کوئی نہ بولے, میں بول رہا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیولی اپنا رول سوشل میڈیا پہ وہ پلے کر سکتا ہے. سر سوشل میڈیا نے 100% صحافت میں اپنا کردار ادا کیا ہے. پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ 3 برانچز ہیں میڈیا کی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ جلدی ایکشن ہوتا ہے. اب وہ سانگڑ سندھ والا ہی واقعہ دیکھ لیں کہ جب وہ ویڈیو آئی تھی اور وہ کتنی جلدی وائرل ہوئی اور وہ بندے گرفتار ہوئے. تو سوشل میڈیا پہ انسان کو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے, خاص کر ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹرینڈنگ میں آ جائے, ٹک ٹاک پہ آج کل لوگ بہت ہیں. اور جو بھی بندہ اپنی اخبار میں خبر لگائے کوشش یہ کرے کہ وہ متعلقہ بندے تک پہنچے. کہ اسسٹنٹ کمشنر کی خبر ہے اس کو ٹیگ کرے باقاعدہ فیس بک پہ کہ سر یہ ہم نے خبر آپ کو بھیجی. یہ نہ ہو کہ بھئی خبر لگا کے اپنے پاس ہی رکھ لے یا کہے جی ہاں پہنچ گئی. نہیں, ظاہری بات ہے کہ اب دفتری سرکاری دفاتر میں تو اخباریں پہنچ جاتی, بہت سارے بالکل, لیکن اپنے طور پہ بندہ یہ کوشش کرے کہ ان کے آفیشیل پیجز پہ, آفیشیل آئی ڈیز پہ ان کا پرسنل بھیجے, اور ان کو بولے کہ اگر آپ ہو سکے تو یہ اپنی فیس بک کی آئی ڈی سے ہماری یہ خبر لگائیں تاکہ ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچے. پھر ان سے پوچھیں گے, پھر اخبار کی پھر ریپوٹیشن ہوگی, وہ نیچے جو رپورٹر کا نام ہے. اس طرح پھر ایک انسان کی شہرت ہوتی ہے کہ اگر وہ پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو ساتھ لے کر چلے. پرنٹ میڈیا کچھ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کے بنا. سوشل میڈیا ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کی, کہ وہاں پہ آپ کو فٹافٹ خبریں ملتی جاتی ہیں. وہ تو ظاہری بات ہے. ایک اور چیز جو میں جو آپ کی طرف آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو آپ جیسے صحافی جو زیادہ اخبار کے ساتھ منسلک ہیں اور اخباروں میں زیادہ کام کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبار کے علاوہ ان کا دل نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں بھائی اخباری صحافت ہے, وہ نہیں ہے. بلکہ ہم ان کو, بلکہ میں تو, مجھے کئی لوگوں پوسٹ میں دیکھے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے جو آج کل بھی اسی طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں جو صحافی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سر جو یوٹیوبر ہے وہ ہی از ناٹ اے جرنلسٹ.
میں کہتا ہوں کہ آج کل تو بڑے بڑے جرنلسٹ نے یوٹیوب کھول دیا. میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا صحافی ہوں, لیکن یوٹیوب میں نے کھولا ہے. اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے یہ کتنا ضروری ہے اس کو دور کرنا ان صحافیوں کے لیے جو آپ بھی کہتے ہیں کہ چلو اخبار ہے تو ٹھیک ہے یا ٹی وی ہے تو ٹھیک ہے. یہ ساری عمر نہیں رہنا ہے. ٹیکنالوجی لیٹسٹ چیزیں لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ اس میں وہ جو انقلاب برپا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. آپ صحافیوں کو اپنے دوستوں کیا پیغام دیں؟ سر, لوگوں کا ایک انفرادی نظریہ ہے, صحافی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو شعور رکھے, جو عوام کے مسائل سے آگاہ ہو, چاہے, اور اس سے پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے صحافی کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے. اب پلیٹ فارم آپ کا یوٹیوب ہو, پلیٹ فارم آپ کا ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, لیکن اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک آپ کی آواز پہنچے. اب جب وہ ایک متواتر آواز پہنچتی رہے گی تو ظاہری سی بات ہے وہ چیز صحافت کے زمرے میں آ جائے گی. اور پھر اس میں اب حکومت پاکستان کا یا وزارت اطلاعات و نشریات کا یہ کردار ہے کہ ان صحافیوں کو ڈکلیئر کریں, یوٹیوب کے صحافیوں کو, کہ وہ حقیقی صحافی ہیں, کہ انہوں نے عوام کے مسائل کی ترجمانی کی ہے, انہوں نے حقائق عوام تک پہنچائے ہیں. میں بریک میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ماشاءاللہ جس طرح بہترین کام کریں, آپ لوگ ثبوتوں کے ساتھ, شواہد کے ساتھ, گواہوں کے ساتھ ہر چیز عوام کو دکھلاتے ہیں. تو پھر وہ باقاعدہ حکومت کا ماشاءاللہ جیسے ایک پورے ادارے پہ نگرانی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کو بھی باقاعدہ کارڈز وغیرہ جاری کیے جائیں اور ان صحافیوں کی زبان بندی کی جائے جو یوٹیوبرز کو کہتے ہیں کہ یہ صحافی نہیں. یوٹیوبرز بالکل صحافی ہیں, کیونکہ یا تو وہ یہ ہوں کہ وہ کوئی لطیفے سنا رہے ہوں, کہانیاں سنا رہے, کہانیاں تو نہیں سناتے, وہ بھی تو عوام ہی کی زبان بول رہے ہیں, خبر دیتے ہیں عوام کی. وہ خبر جو ٹی وی نہیں چلاتا, وہ خبر جو ٹی وی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فلٹر خبر چلاتا ہے, ٹی وی صرف ایک سیکنڈ کی اگر وہ خبر چلائے گا بھی نہ تو ہو سکتا ہے کہ پیمرا کی طرف سے 2 منٹ بعد اسے نوٹس آ گیا بھیا آپ نے خبر کیوں چلی. لیکن آپ بات وہی ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ملک میں تو بجلی آتی ہے, تو بجلی جب یہ جو گرمی آتی ہے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے. بالکل. تو بہت سے علاقوں میں اب گیا ہوں, میں عید کی چھٹیاں تھی تو میں چلا گیا کشمیر. ان علاقوں میں انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے, بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسے میں انفارمیشن کی جو فلو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. تو بہت سارے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں میں جا کے جو ان کو چیزیں مل جاتی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو آپ کی بات درست ہے کہ بھائی صاحب اب ہمارا کام ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے, اور اگر میں نے اس کو الماری میں رکھ دیا یا اپنے دماغ میں رکھ دیا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, فائدہ اس کا اگر کوئی میں نہیں نے ہوگا. عوام تک نہیں پہنچائی. تو آپ نے جو بات کی, اب آپ سے میں چاہتا ہوں کہ لاسٹلی آپ یہ کہیں کہ جو نوجوان ہیں جو صحافت کی دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ جاتے جاتے کوئی اچھا سا پیغام دے دیں, پھر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. سب سے پہلا میرا نوجوانوں کے نام یہ پیغام ہے کہ وہ میڈیا میں آتے وقت اپنے آپ کو نکھاریں, کام کو سیکھیں. چاہے کسی نے ایم فل کیا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہے, بی ایس کیا ہے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ڈگری کر لی ہے اور ہمیں آتے کے ساتھ ہی 1 لاکھ 2 لاکھ کی نوکری مل جائے گی. نہیں, یہاں پہ تجربہ کار لوگ ڈگری یافتہ لوگوں سے زیادہ قابل ترین ہیں. وہ اپنی ڈگریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کے اوپر فوکس کریں. بے شک انہیں کچھ بھی نہ ملے, اس پہ پیسے پہ فوکس نہ کریں کہ یار ہمیں 2 منٹ ہوئے ہیں ڈگریاں کیے ہوئے اور ہمیں 1 منٹ میں جو ہے نا اتنی ساری کی نوکری میں. نہیں, سب سے پہلے کام کو سیکھیں. تجربہ کم از کم سال 2 سال 3 سال کا حاصل کریں. جتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. صحافت ایک سردار صاحب وہ ہے سمندر ہے, سمندر کی مانند ہے. عبدالعزیز صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا اور ان کی جو گفتگو تھی بڑی مزے کی تھی کہ بھائی صاحب صحافت کی دنیا, نالج کی دنیا, علم کی دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں آپ نے غوطے لگانے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے. اور آج بھی ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نالج نہیں ہے, ابھی بھی ہم سیکھنے کے ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو ہر دن جو ہے, زندگی کا ہر لمحہ, ہر گھڑی جو ہے وہ آپ کو سکھا کے, بہت کچھ سکھا کے چلی جاتی ہے. تو اس سے سیکھے اپنی زندگی میں اور پھر سوچئے کہ بھائی صاحب ماضی میں جو میں نے کوتاہیاں, غلطیاں کی, اس گھڑی نے, اس لمحے نے جو مجھے سکھایا, تو مجھے اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں. تو دوستو کل پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک ضروری ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہے چاہے وہ پازیٹیو ہے, دونوں سے ہمیں تھپکی بھی ملتی ہے,
اصلاح کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور آپ جیسے آڈینس کی وجہ سے ہم اس منصب پر بیٹھے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی، کوشش ہوتی کہ آپ جیسے لوگوں سے، آپ جیسے ناظرین سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملے، اور آپ کی اگر کوئی اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو یا ایسی چیزیں مزید آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے، کوئی ٹاپکس ایسا جو آپ کا پسند کا ہے، تو اس کو بھی ہم شامل کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور ریکمنڈ کیجیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔